नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिआ। सूरत ज़ारियात मक्की है। वज़्ज़ारियाति ज़रवा, कसम है इन हवाओं की जो उड़ाकर बखेरने वाली हैं। कसम का मकसद किसी बात की ताकीद और उसे सच्चा साबित करना होता है। कुरान मजीद की कस्में दरअसल अपने जवाब कसम की दलील और शाहिद हैं जिन्हें कसम की सूरत में लाया गया है। मुफस्सिरीन का इत्तफाक है ज़ारियात से मुराद वो हवाएं हैं जो तेज़ चलती हैं तो गर्दो गुबार और खसो खशाक को उड़ाकर बखेरती चली जाती हैं। फल हामिलाती विक़रा, यानी ये बार बार कस्में उठाई गई हैं ना, मतलब जो उसके बाद आने वाली बात है उसको सच्चा साबित करने के लिए। फल हामिलाती विक़रा, फिर एक भारी बोझ को उठाने वाली हैं, यानी उन हवाओं की भी कसम। भारी बोझ विक़रा ये भी हवाओं ही की सिफत है कि फिर वो हवाएं सूरज की हरारत के साथ समंदर से उठने वाले आबी बुखारात से बनने वाले करोड़ों अरबों टन वज़नी भारी बादलों को उठाती हैं। यानी हवाएं पानी को उठा के लाती हैं, फिर जिस इलाके में अल्लाह का हुक्म होता है और जितना हुक्म होता है उसके हिसाब से बारिश बरसाती हैं। फल मुक़स्सिमाति अमरा, फिर आसानी से चलने वाली हैं, यानी उनकी कसम। ये भी इन हवाओं ही की सिफत है कि फिर वो इतने बेहिसाब वज़नी बादलों को उठाकर आसानी के साथ चलती हैं और उन्हें चलने में कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह के हुक्म से ये सब हो रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फल मुक़स्सिमाति अमरा, फिर एक बड़े काम यानी बारिश को तकसीम करने वाली हैं। ये भी वो हवाएं ही हैं जो भारी बादलों का बोझ उठाए हुए इन्हें अल्लाह के हुक्म से ज़मीन के मुख्तलिफ़ हिस्सों में ले जाकर इनके हिस्से की बारिश बरसाती हैं, जिससे मुर्दा ज़मीन ज़िंदा होती है और हर इलाके के लोगों में इनका रिज़्क़ तकसीम होता है। ज़ाहिर है बारिश से ही ज़िंदगी है। बारिश बरसती है, फिर ज़मीन से रिज़्क़ निकलता है लोगों के लिए और हर जानदार के लिए। अल्लाहु अकबर। 4 कस्में उठाई हवाओं की। फिर उसके बाद अब कसम उठाने के बाद आगे क्या है कि इन्नमा तुअदून लसादिक़, कि बेशक जो तुमसे वादा किया जाता है यकीनन वो सच्चा है लोगो, उसके आने में कोई शक नहीं। कौन सा वादा? क़यामत का वादा। यानी क़यामत के बारे में लोग मुख्तलिफ़ बातें करते हैं ना, कोई कहते हैं है, कोई कहते हैं नहीं है। लेकिन एक बात जो मेरी समझ में आती है कि जब हमने किसी को डराना हो ना, फिर यकीन हर कोई क़यामत की बात करता है कि यकीनन ऐसा दिन आएगा या ऐसा ज़रूर दिन होना चाहिए जिसमें पकड़ हो गलत करने वाले की। तो अल्लाह फरमाते हैं कि वो दिन ज़रूर आएगा, वो वादा ज़रूर सच्चा होगा जो तुमसे लोगों किया जाता है। व इन्न दीना लवाक़े, व इन्ना और बेशक अद्दीना दीन। दीन का मतलब दीन भी कि उस दिन बातें ही दीन की होनी है, क़यामत वाले दिन। और दीन का माना जज़ा सज़ा का दिन। बेशक जज़ा का दिन लवाक़े यकीनन वाक़या होने वाला है, उसके आने में कोई शक नहीं। यहाँ इन्नमा इकट्ठा लफ्ज़ नहीं जो कलमा हसर है, बल्कि इन्ना हरफ़े ताकीद अलग है और माँ इसम मौसूल अलग है। यानी इन चारों सिफ़ात की हामिल हवाएं गवाह हैं कि तुमसे दोबारा ज़िंदा किए जाने और कब्रों से निकलकर अल्लाह के सामने पेश होने का जो वादा किया जाता है वो यकीनन सच्चा है और हर अमल की जज़ा बेशक यकीनन वाक़या होने वाली है। अल्लाह ताला ने इन हवाओं की मुर्दों के ज़िंदा करने पर दलालत को एक और आयत में खूब वाज़े फरमाया, जैसा सूरत आराफ में अल्लाह ने फरमाया। और यहाँ भी उनकी कसम उठा के फरमाया कि यकीनन लोगों क़यामत आएगी। फिर उसके बाद फरमाया वस्समाई ज़ातिल हुबुक, और कसम है रास्तों वाले आसमान की।
راہوں والا آسمان، حبک ہابا کا کپڑے کو بھی کہتے ہیں، اور حباک جلاحا جو کپڑا بنتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کپڑا بننے کے لیے دو طرح سے مطلب تانا تنا جاتا ہے، پھر اس میں بانا بنا جاتا ہے، یعنی ادھر سے بھی اور ایسے بھی، پھر وہ جال بنتا ہے نا۔ ایسے ہی آسمان میں راستے ہیں، گزرگاہیں، اتنی فرشتوں کے آنے جانے کی اور مطلب ہواؤں کے چلنے کی کہ سمجھو ایک جال وہاں بھی بنا ہوا ہے۔ والسماء ذات الحبک، قسم ہے آسمان کی جو راستوں والا ہے، انکم لفی قول مختلف، بے شک تم لوگ مختلف بات میں ہو، یعنی اختلاف والی بات میں پڑے ہوئے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مضبوط اور مستحکم آسمان کی قسم کھا کر فرمایا کہ اے گروہ کفار، اس آسمان کی قسم ہے کہ قیامت کے متعلق اللہ کا قول حق اور تمہارا قول باطل ہے، کیونکہ تم ایسے قول میں پڑے ہوئے ہو جو باہم مختلف اور نقض والا ہے، جبکہ حق میں اختلاف نہیں ہوتا، جیسا کہ فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ قرآن پاک کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ قرآن کسی اور کا کلام ہوتا تو تم دیکھتے کہ اس میں بہت سا اختلاف ہے، لیکن قرآن کا بیان مطلب اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کائنات کے اوپر یہ کلام بات کرتا ہے اور لوگوں کو سمجھاتا ہے، یعنی ایسے انداز میں کہ اس میں تمہیں کوئی اختلاف نظر نہیں آتا۔ یعنی اختلاف کا ہونا، ایک چیز میں مختلف لوگوں کی باتیں ہوں تو اس کے باطل، یہ سمجھو کہ اس کے باطل ہونے کی دلیل ہے۔ تمہاری باتیں مختلف ہیں تو سمجھو جو تم باتیں کرتے ہو یہ باطل ہیں، اور اللہ کی ایک ہی سچی بات ہے کہ قیامت کا دن آنے والا ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ چنانچہ تم میں سے کوئی تو کہتا ہے کہ یہ دنیا ایسے ہی چلی آئی ہے، کچھ لوگ مرتے ہیں اور دوسرے پیدا ہوتے ہیں، نہ آج تک کوئی دوبارہ آیا نہ کوئی دوبارہ زندگی ہے، یعنی مطلب یہ ایسے ہی سلسلہ چلتا رہے گا۔ کئی لوگوں کا تو یہ خیال ہے۔ کوئی تناسخ کا قائل ہے اور کہتا ہے کہ اچھے اور برے اعمال کا بدلہ تو لازم ہے، مگر اس کے لیے کوئی دن مقرر نہیں، بلکہ انسان دنیا میں بار بار اچھی یا بری مخلوق کی صورت میں جنم لیتا رہتا ہے، جیسے کہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے نا کہ تم دنیا میں اگر اچھے کام کرو گے تو دوبارہ کسی اچھی حالت میں پیدا ہو جاؤ گے، یعنی کسی امیر گھرانے میں یا بڑے اچھی جگہ پہ، اور اگر برے کام کرو گے تو ہو سکتا ہے تم کتے کی شکل میں، یا اللہ معاف کرے کوئی اس سے بھی گئی گزری صورت میں تم پیدا ہو، یعنی اس کو کہتے ہیں تناسخ، یعنی تمہارا وجود بدلتا رہے گا، کبھی تم کیسے پیدا ہوگے کبھی کیسے، مطلب لوگ مانتے تو ہیں کسی حد تک قیامت کو، لیکن اپنے حساب سے مختلف طریقوں سے۔ تو اللہ جس انداز میں بیان کرتے ہیں یا جو بات اللہ کرتے ہیں وہ سچی ہے۔ کوئی آخرت کو تو مانتا ہے، مگر کچھ ہستیوں کے متعلق یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ ایسی زور آور ہیں کہ اپنی شفاعت کے ساتھ اس دن اپنے نام لینے والوں کو زبردستی چھڑا لیں گی۔ یعنی قیامت کو لوگ مانتے ہیں لیکن انہیں ساتھ یہ بھی پورا یقین ہے کہ ہمیں فلاں فلاں ہستی چھڑا لے گی، مطلب ہم جو بھی کریں ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا۔ یہ اختلاف یعنی لوگوں کے قولوں کا مختلف ہونا دلیل ہے کہ قیامت کے بارے تمہارا جو قول ہے وہ باطل ہے۔ قیامت کے متعلق کفار کے اختلاف کا ذکر سورۃ نبا کے بھی شروع میں آیا ہے، جیسا اللہ نے فرمایا عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ، یعنی تم اس خبر کے بارے میں اختلاف کرتے ہو۔ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ، یعنی لوگ مانتے تو ہیں قیامت کو کسی نہ کسی حد تک یا کسی نہ کسی انداز سے، لیکن اپنے حساب سے یا ان کی رائے مختلف ہے۔ تو اللہ کی بات حق اور سچ ہے کہ کیسے وہ ہواؤں کو اس پہ گواہ بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ جب تم دیکھتے ہو کہ یہ چلنے والی ہوائیں کہ کیسے کبھی نرم چلتی ہیں، کبھی تیز اور کبھی آندھی بن جاتی ہیں، اور کیسے یہ بادلوں کو اٹھائی پھرتی ہیں، تو مطلب یہ سارا اتنا سسٹم جو اللہ نے چلایا یہ وہ بیکار ہی چلا دیا، نہیں کسی مقصد کے لیے چلایا نا۔ تو انسان تیرا وجود جو اللہ نے بنایا ہے وہ بیکار ہے۔ ایسی ایک عقل مند، کوئی بھی عقل مند انسان ہو نا، وہ کوئی بیکار کام نہیں کرتا، وہ بات بھی کرے گا تو بڑی نپی تلی اور سوچ سمجھ کے بولتا ہے۔
تو اللہ جو سب داناؤں سے بڑا دانا، ہاں حکیموں سے بڑا حکیم، تو وہ یہ سارے کام ایسے ہی وہ کر رہا ہے؟ نہیں، کوئی اس کا نتیجہ ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ یقیناً قیامت آئے گی۔ یوفق عنہ من افک، اس قیامت سے وہی بہکایا جاتا ہے جو پہلے سے بہکایا گیا ہے۔ عنہ کی ضمیر کا مرجع یا تو دین یعنی قیامت ہے، اور معنی وہ ہے جو کیا گیا کہ قیامت وہ سے وہی بہکایا جاتا ہے جو پہلے سے بہکایا گیا، یا عنہ کی ضمیر کا مرجع قول مختلف ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ یقیناً تم ایک اختلاف والی بات میں پڑے ہوئے ہو جس کی وجہ سے وہی آدمی بہکایا جاتا ہے جو پہلے ہی بہکایا گیا ہو۔ ایسی مختلف باتوں کی وجہ سے کسی صحیح دماغ والے کو بہکایا نہیں جا سکتا۔ قتل الخراصون، اٹکل لگانے والے مارے گئے۔ قتلا مارے گئے، خراصون اندازہ لگانے والے، وہم و گمان کے مطابق چلنے والے۔ یقیناً جب وہ ایک اپنے اندازے سے بات کرتے ہیں پھر اس کے مطابق عمل کرتے ہیں تو وہ بالکل صحیح نہیں ہو سکتا، کیونکہ قیامت کے بارے میں لوگ اندازہ لگا کے صحیح بات تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ قیامت کی بات اللہ کے بتائے ہوئے علم سے ہی بندہ جان سکتا ہے، اور یہ علم اللہ نے، یہ قرآن پاک کوئی پہلی کتاب نہیں ہے بلکہ شروع سے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پہلے تو جہالت تھی، پہلے تو بڑی گمراہی تھی، پہلے تو لوگ اندھیرے میں تھے، ایسا نہیں ہے، بلکہ شروع سے پہلا انسان اللہ کا وہ نبی ہے جنہیں اللہ نے سارا علم سکھایا، ساری چیزوں کا، سارے ناموں کا علم سکھایا۔ تو مطلب علم سے ابتدا ہوئی ہے، اس دنیا کی روشنی سے ابتدا ہوئی ہے، جہالت یا اندھیرے سے نہیں ہوئی۔ مطلب شروع دن سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی رہنمائی فرما رہے ہیں، اور یہ قرآن اس رہنمائی کی آخری کتاب ہے کہ جس میں لوگوں کو بتایا گیا، یقیناً جو اسے نہیں مانیں گے وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کریں گے۔ یؤفک عنہ من افک، وہی بہکایا گیا جو خود بہک گیا۔ قتل الخراصون، اندازہ لگانے والے تو مارے گئے۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون، وہ جو خود بڑی غفلت میں بھولے ہوئے ہیں، یعنی انہوں نے آخرت کا انکار محض خیال اور اندازے کی بنا پر کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس کی تیاری سے بہت بڑی غفلت میں مبتلا ہو کر اپنے خوفناک انجام کو بھولے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی خود ہی ایک بات کو سوچ لیا اور اس کے مطابق عمل کرتے رہے تو یقیناً پھر خسارہ ہی خسارہ ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، ساری دنیا کے انسان گھاٹے میں ہیں۔ بچیں گے کون؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لے آئیں۔ اللہ ایمان لانے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون، وہ لوگ گمراہ ہو گئے یا مارے گئے جو اندازہ لگاتے ہیں، جو اپنی غفلت میں بھولے ہوئے ہیں۔ یسألون ایان یوم الدین، وہ پوچھتے ہیں جزا کا دن کب ہے۔ یسألون، وہ سوال کرتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، ایان کب ہوگا یوم الدین، دین کا دن یا جزا کا دن یا قیامت کا دن۔ اچھا، اب ان کا یہ بتانا صرف انکار اور مذاق کی وجہ سے ہے، ورنہ اگر ماننا ہو تو بتا بھی دیا جائے کہ فلاں دن ہے، تو اس سے تمہیں کیا مطلب فائدہ ہونے والا ہے یا فرق پڑنے والا ہے؟ کیونکہ ہو سکتا ہے اس دن سے آنے سے پہلے ہی تم دنیا سے اٹھا لیے جاؤ گے، پھر اس دن کا تم کیا کرو گے؟ مطلب تمہیں تو یؤمنون بالغیب، بغیر دیکھے ماننا ہے۔ وہ سوال صرف مذاق کی وجہ سے کرتے ہیں۔ یوم ہم علی النار یفتنون، وہ کیسا دن ہوگا؟ یوم، جس دن ہم، وہ لوگ، علی النار، آگ پر، یفتنون، تپائے جائیں گے، فتنے میں مبتلا کر دیے جائیں گے۔ یعنی وہ روز جزا اس دن ہوگا جب انہیں آگ پر رکھ کر تپایا اور جلایا جائے گا، اور پھر پوچھا جائے گا اور پھر بتایا جائے گا یہ ہے وہ دن، اب تمہیں پتہ چلا یہ ہے وہ دن۔ مطلب یہ ایسے ہی بات ہے جیسے مثلا کسی نے کوئی چیز دیکھی نہ ہو یا کوئی کھائی نہ ہو، مثلا کسی نے آم نہ کبھی کھایا ہو تو اس کو آم کھلا کے بندہ، اب ویسے تو نہیں بتایا جا سکتا کہ آم کتنا مزیدار ہے، کیسا ہے، کھلا کے بندہ بتا سکتا ہے نا کہ کھا کے ہاں یہ ہے آم، یہ ہے اس کا مزہ۔
یعنی ایسے اب تمہیں نہیں سمجھ آئے گی، جب تم وہاں آؤ گے نا تو تمہیں اس پہ تپایا جائے گا، پھر بتایا جائے گا حاذ الذی، یہ ہے ذوقوا فتنتکم، چکھو اپنے جلنے کا مزہ چکھو، ذوقوا چکھو فتنتکم اپنے جلنے کا مزہ، حاذ الذی یہ ہے وہ جس کو کنتم بہ تستعجلون تم جلدی مانگا کرتے تھے۔ یعنی یہ بات انہیں ذلیل کرنے کے لیے طنز کے طور پر کہی جائے گی۔ اب کوئی عقل مند انسان جسے یقین ہو کہ ایسی برائی ہے، وہ کبھی بھی اسے جلدی مانگنا نہیں چاہے گا، وہ ٹائم لیتا ہے۔ مطلب مجھے یہ بات ایسے سمجھ آتی ہے جیسے جن بچوں نے تیاری نہ کرنی ہو، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا امتحان کب شروع ہو جائے، وہ کہتے ہیں بس ہو جائے اور کام ختم ہو۔ لیکن جن بچوں نے محنت کرنی ہوتی، تیاری کرنی ہوتی، وہ چاہتے ہیں کہ اور ایک دن مل جائے، اور ایک دن مل جائے، ہاں میں تیاری کر لوں۔ تو اب وہ چونکہ ان کا ایمان یقین تو تھا نہیں قیامت پہ، تو پھر یہی کہتے تھے لے آؤ وہ عذاب، اے محمد وہ لے آؤ عذاب اگر تم واقعی میں سچے ہو تو اللہ فرماتے ہیں یہ وہ آ گیا ہے جس کے بارے میں تم جلدی مچاتے تھے یا جسے جلدی مانگتے تھے۔ اللہ محفوظ فرمائے، اللہ بچائے اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے۔ اس کے بعد متقین کا ذکر ہے، اور یہ قرآن کا انداز ہے کہ دوزخیوں کے ساتھ ہی جنتیوں کا ذکر کیا جاتا ہے، اچھوں کے ساتھ بروں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، مطلب انسان کو سنایا جاتا ہے۔ یہ قرآن چھپانے والا کلام نہیں ہے، اندر مطلب بند کر کے رکھنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ہے پھیلاؤ، بتاؤ، اس کی خوشبو، اس کی نعمت ہر سو پھیل جائے، سب جان جائیں، سب کو پتہ چل جائے۔ اب یہ کیسی باتیں ہیں کہ یہ اندر رکھنے والی نہیں ہے، سب کو بتانے والی ہے نا۔ اب جسے سمجھ آ جاتی ہے پھر اس کا جی چاہتا ہے میں سب کو بتاؤں، اور یہ بتانا ہی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ تمہیں ایک بات کا پتہ ہو۔ ان المتقین فی جنات وعیون، متقین کی بات ہو رہی ہے، پرہیزگاروں کی بات۔ بے شک پرہیزگار لوگ فی جنات جنتوں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے، وعیون اور چشموں میں ہوں گے۔ سب ایسی خوبصورت زندگی چاہتے ہیں، کہتے ہیں ہم جنت سے ہو کر آئے ہیں، یعنی بابا آدم پہلے جنت میں رہے نا، تو پھر غلطی کی وجہ سے نکالے گئے، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہم جنت سے ہو کے آئے ہیں، اور جنت ہے کہ ہر بندہ جنت جیسی زندگی چاہتا ہے پر نہیں پا سکتا، کیونکہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، عمل کی جگہ ہے، یہ جزا کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں تم سکون چاہتے ہو، آرام چاہتے ہو، آسائش چاہتے ہو، وہ نہیں مل سکتے۔ ہم جتنی بھی کوشش کریں نا تو مطلب کوئی نہ کوئی پرابلم آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی آ جاتی ہے، بندہ اپنے آپ کو آسانی دینا چاہتا ہے، سکون مہیا کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو مطلب امن میں دیکھنا چاہتا ہے، لیکن ہوتا نہیں ہے ایسا، ہے نا۔ بندہ جتنی بھی محنت کرے، جتنی بھی کوشش کرے، کوئی نہ کوئی مشکل، کوئی نہ کوئی پرابلم، کوئی نہ کوئی آ جاتی ہے۔ یہ کیا ہے کہ بتایا جاتا ہے لوگوں، یہ جگہ جی لگانے کی نہیں ہے، یہ جنت یہاں پہ نہیں مل سکتی تمہیں، یہ خوشیوں کی جگہ نہیں، یہ آرام، اطمینان، آسائش کی جگہ نہیں ہے، یہ تو عمل کی جگہ ہے، آسائش کی جگہ، نعمتوں کی جگہ تو جنت ہے جو مرنے کے بعد ملے گی۔ تو جب جنت کا ہم ذکر پڑھتے سنتے ہیں نا تو موت اچھی لگتی ہے نا، کہ بنا مرے ہم جنت تک نہیں پہنچ سکتے، تو جنت تک پہنچنے کے لیے ہمیں یہاں سے جانا ہے۔ اور کئی لوگوں نے کوشش کی ہے جنت کو ڈھونڈنے کی اپنی زندگی میں، کہ ہم جنت کو ڈھونڈیں، ہم جنت کو ڈھونڈیں، اور کئیوں نے کسی علاقے کو جنت کا نام دیا، کسی کو، لیکن جنت تو ہمیشگی کی جگہ ہے، وہاں جا کے تو کبھی وہاں سے جانے والوں کو نکالا نہیں جائے گا، وہاں پہ بڑھاپا نہیں ہے، بیماری نہیں ہے، بھوک نہیں ہے، وہاں سورج کی تپش نہیں ہے، وہاں یہ سردی کی ٹھنڈک نہیں ہے جو انسان کی پسلیوں تک چلی جاتی ہے اور انسان ٹھٹھرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ تو ایک خوبصورت حسین جگہ جہاں پہ جانے والوں کو نکالا نہیں جائے گا، اور جہاں پہ جانے والے کبھی نکلنا ہی نہیں چاہیں گے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا وہ کنہیں ملے گی؟ پرہیزگار لوگوں کو ملے گی، اور پرہیز کا مطلب آپ لوگ خوب
سمجھتے ہو کہ پرہیز کسے کہتے ہیں؟ ہر اس بات سے بچنا جس سے میرا اللہ نہ روکتا ہے، میرے نبی نے منع کیا ہے، میں اس طرف نہیں جانا۔ ان المتقین، بلکہ پرہیزگار لوگ تو پتہ کیا کرتے ہیں، فرمایا حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں شبہ والی کہ پتہ نہیں کر لیں کہ نہ کریں، اور کئی صرف اسی وجہ سے کر لیتے ہیں کہ اس میں کوئی واضح حکم نہیں ہے۔ تو فرمایا پرہیز یہی ہے کہ شبہ والی چیزوں سے بھی بچ جاؤ، کہ نہیں بھائی مطلب پرہیز ہی اچھا ہے، اور پرہیز ہی اچھا ہے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، متقین لوگ باغوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، وہ لے رہے ہوں گے جو دے گا ان کو ان کا رب۔ سبحان اللہ، کیا شان ہوگی، رب دے اور بندہ لے۔ ہاں، انسان کی خواہشوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، انسان کتنی خواہشیں کرتا ہے، جتنا بھی اسے مل جائے نا اس کا جی چاہتا ہے مجھے اور یہ وہ۔ فرمایا آدم کے بیٹے کا پیٹ قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اسے سونے کی ایک وادی ملے نا وہ چاہتا ہے مجھے ایک اور مل جائے۔ دنیا میں ایسی ہے۔ تو جب جو بندہ اتنا خواہشوں والا ہے، اتنا زیادہ لینے والا ہے، تو پھر کیا مزہ ہوگا کہ اس کا رب اسے دے رہا ہوگا اور وہ لے رہا ہوگا، لے رہا ہوگا، لے رہا ہوگا، لے رہا ہوگا، حتیٰ کہ بندے کہیں گے کہ بس اب ہم خوش ہیں، یعنی ہمیں اور مطلب ان کی خواہشیں پوری ہو جائیں گی۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ بندہ کتنا چاہتا ہے کہ مجھے یہ بھی ملے، یہ بھی ملے، وہ بھی ملے اور بہت کچھ ملے۔ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، یہ کون ہوں گے؟ متقی لوگ اور لینے والے، رب سے لینے والے، رب انہیں دے رہا ہوگا اور وہ آخذین لے رہے ہوں گے جو دے رہا ہوگا انہیں ان کا رب۔ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، بے شک وہ اس سے پہلے نیکی کرنے والے تھے۔ احسان، حسن کا مطلب نا خوبصورتی، ہر کام کو اچھے طریقے سے کرنے والے، حسن احسان کرنا، کسی پہ ہر ایک پہ احسان کرنے والے، اچھا صلہ دینے والے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، ایک ان کی یہ بھی خوبی ہے کہ وہ رات کو تھوڑا سوتے تھے، رات کے بہت تھوڑے حصے میں سوتے تھے، یہ نہیں کہ گھوڑے بیچ کے بس سو گئے اب کون انہیں اٹھا سکتا ہے، مطلب انہوں نے ساری رات انہیں یہ نرم گرم بستر، قبر کی رات یا جنگل میں وہ قبر میں لیٹنا بھلاتے نہیں ہیں، مطلب وہ بستر پہ بھی سوئے ہوتے ہیں، انہیں یاد ہوتا ہے کہ ہمیں ایک دن یہ چھوڑنا ہے، اپنا آرام سکون والا گھر اور یہ اتنا خوبصورت بستر مجھے چھوڑنا ہے، اور ایک دن مجھے جنگل میں قبر میں اکیلے لیٹے ہونا ہے۔ ہاں، یعنی یہ انہیں بھولتا نہیں ہے، تو وہ پھر یہجعون مطلب بار بار اٹھ جاتے ہیں اور اٹھ کے اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں، جیسے سورۃ آل عمران میں بھی آیا نا کہ وہ رات سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ بڑی شان والے وہ لوگ ہیں جو صبح اٹھ کے تو اللہ سے کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں، یعنی اپنے عمل پہ ہر کام حسن سے کرتے ہیں، محسنین خوبصورتی سے کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ بھی ان کا رویہ اچھا ہے، سب کے ساتھ، لیکن اپنی عادتوں پہ یا اپنی ان عملوں پہ وہ اکڑتے نہیں ہیں کہ میں تو پتہ نہیں کیا شے بن گیا، بلکہ وہ ساتھ ساتھ معافیاں مانگتے رہتے ہیں، اللہ تو قبول کر لے، اللہ معاف فرما دے، اللہ سے معافیاں مانگتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا ایسے لوگ جو سحری کو معافیاں مانگتے ہیں، یعنی یہ جنت انہیں ملے گی، اور سحری کے وقت اٹھتے ہیں، اگر اٹھ نہ بھی سکو نا تو جب بھی آنکھ کھلے تو پڑھو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یعنی فوراً اللہ کی حمد و ثنا کرو اور اس سے معافیاں مانگو اور اس سے دعائیں مانگو، کیونکہ وہ ٹائم ہے جب دینے والا کہہ رہا ہے کہ آؤ میں میرے سے لو، آؤ میرے سے لو، اور ہم غفلت میں سوئے ہوتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ مطلب ایسے ہی ہے کوئی پرات لے کے کھڑی ہو دروازے پہ اور کہے کہ آؤ جی لے لو لے لو لے لو، ہاں لینے والا کوئی آئے ہی نہ۔ جب دینے والا خود دینا چاہے تو کوئی نہ بھی لینا چاہے اسے زبردستی بھی دے دیا جاتا ہے نا، تو جب ہم تب مانگیں گے تو کتنا ملے گا، اور یقیناً جس نے مانگا اس وقت میں اتنی برکت ہے، بھلے کوئی کتنی مشکل میں ہے اللہ اس کی مشکلیں دور کر دیتا ہے۔ یہ آزمائی ہوئی باتیں ہیں، آپ بھی کر کے دیکھنا انشاءاللہ۔ کوئی چیز آپ سمجھو کہ یہ بڑی مشکل ہے، میری زندگی بہت تنگی کی طرف جا رہی ہے یا میں بہت پریشان ہوں،
تو اپنی پریشانیوں میں رب کے سامنے رونا گڑ گڑانا یہ اسے زیب دیتا ہے کہ ہم اس کے سامنے روئیں گڑ گڑائیں۔ اب ہم کسی سہیلی کے سامنے یا کسی سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ میری تھوڑی ہیلپ کرے گا، اس کے سامنے اپنا دکھڑا روتے ہیں، وہ کیا کیا دے سکتا ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ۔ کئی لوگوں کے پاس تو تسلی کے لفظ بھی نہیں ہوتے، بلکہ وہ مذاق اڑائیں گے، اور آپ کو یہ بھی ساتھ میں ڈر ہوگا کہ میری یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ اللہ سے مانگنا، اللہ کو بتانا، یہ عبادت ہے، اس میں انسان تیری عزت ہے، فخر ہے، تیری بلندی ہے، تیرے لیے مرتبہ ہے کہ رب دے گا اور کسی کو بتائے گا ہی نہیں کہ تو نے اس سے کیسے مانگا، کس لفظوں میں مانگا یا کیا کہہ کے مانگا۔ تو جو کسی کو بتا دو گے نا، 100 دفعہ بھی اسے کہو نا کسی کو نہ بتائیں، وہ تیری بات لیک ہو ہی جانی ہے کسی نہ کسی انداز میں، ہے نا۔ ڈر بھی لگا رہتا بندے کو کہ میں اب یہ بات تو کر رہی ہوں، میری آگے نکلے نا، پر وہ نکل جاتی ہے۔ رب سے کرو گے نا قسم سے نکلے گی نہیں۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کے وقت میں جب بھی آپ اٹھو تو اللہ سے دعائیں مانگو، اس کی تسبیح کرو، وہ اس لائق ہے کہ اس کی تسبیح کی جائے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کر کے، لا الہ الا اللہ پڑھ کے، ہاں اس کی تعریف کر کے۔ اور جب سمجھو کہ میں تو بڑا پریشان ہوں اور اب یہ میں کام کیسے کروں تو لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ لفظ پڑھ پڑھ کے اللہ سے مانگو، اللہ میرے اندر طاقت نہیں کہ میں اس مسئلے میں سے نکل سکوں یا اس کو نمٹا سکوں، تو میری مدد کر۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور وہ سحری کے وقت معافیاں مانگتے ہیں۔ اب کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہجعون جو ہے حجب سے ہے، جس کا مطلب تہجد کے وقت اٹھنا، مطلب رات کو سونے کو جب یہ لوگ آتے ہیں۔ اس میں مومنین متقین کی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ وہ رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے ہیں، سوتے کم ہیں، جاگتے زیادہ ہیں، اور یہ وقت نماز اور عبادت میں گزارتے ہیں۔ متقین حضرات رات کو جاگنے اور عبادت کرنے کی مشقت اٹھاتے ہیں اور بہت کم سوتے ہیں۔ ابن عباس اور قتادہ وغیرہ ائمہ تفسیر نے اس جملے کا مطلب حرف ماں کو اس میں نفی کے لیے قرار دے کر یہ بتایا ہے کہ رات کو تھوڑا سا حصہ ان پر ایسا بھی آتا ہے جس میں وہ سوتے نہیں بلکہ نماز عبادت وغیرہ میں مشغول رہتے ہیں۔ اس مفہوم کے اعتبار سے وہ سب لوگ اس کا مصداق ہو جاتے ہیں جو رات کے کسی بھی حصے میں عبادت کر لیں، اللہ ہمیں توفیق دے، خواہ شروع میں یا آخر میں یا درمیان میں۔ اس لیے انس اور ابو العالیہ نے اس کا مصداق ان لوگوں کو قرار دیا ہے جو مغرب اور عشاء کے درمیان نماز پڑھتے ہیں، اور امام ابو جعفر باقر نے فرمایا کہ جو لوگ عشاء کی نماز سے پہلے نہ سوئیں وہ بھی اس میں داخل ہے۔ حکم ہے نا کہ عشاء کی نماز سے پہلے نہ سویا کرو، عشاء کی پڑھ کے سو، اور اگر رات کو آپ نہ بھی اٹھ سکو عشاء کی پڑھ کے سو جاؤ اور صبح فجر کی اٹھ کے پڑھ لو تو انشاءاللہ ساری رات عبادت کرنے والوں میں آپ کا لکھا جائے گا۔ یعنی نیتوں سے بھی اللہ اجر دیتے ہیں، اور یہ صرف اس امت کے لیے خاص ہے۔ پہلے لوگ تو ساری رات عبادتیں کرتے، اور اتنی لمبی عمروں والے، کس قدر انہوں نے مشقتوں سے زندگی گزاری۔ یہ امت محمدیہ کو اعزاز ہے کہ عمر تھوڑی، محنت تھوڑی، اجر زیادہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں حق ہے مانگنے والوں کا بھی اور محروم، جو محروم ہیں یعنی جو سوال کرے اسے بھی دیتے ہیں۔ ایک تو زکوٰۃ ہے نا، زکوٰۃ دینا فرض ہے، اگر نہیں دو گے تو یہ مال سانپ بن جائے گا، تپا کے لوگوں کی پیشانیوں کو، پہلوؤں کو اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں کو یہ سزا ملے گی۔ زکوٰۃ دے کے آپ سمجھو کہ اب ہم نے اور کسی کو کچھ نہیں دینا، تو یہ بھی نہیں صحیح بات۔ آپ کے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے کہ آپ دوسروں کو دو، مانگنے والوں کو بھی دو، اور جو نہیں مانگتے یعنی وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں ایسے لوگوں کو جو حقدار ہیں لیکن عزت کی وجہ سے نہیں مانگتے۔ کئی لوگ بڑے خوددار ہوتے ہیں، وہ تنگی سے زندگی گزارتے پر کسی سے مانگتے نہیں ہیں، اور یقیناً یہ قابل تعریف لوگ ہیں۔ مانگنا تو ایک ذلت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب یہ حکم ہے کہ مانگنے والوں کو وہ دیتے ہیں، مانگنے والوں کو ڈانٹو نہ، انہیں دو، جھڑکو نہ، لیکن یہ بھی ہے مانگنے والوں کو بھی بتایا اسلام نے کہ مانگنے سے بچو، سوال سے بچا کرو، کیونکہ جتنا تم سوال کرو گے نا اتنے تمہارے چہرے پہ یا جسم پہ
کھڈے پڑتے جائیں گے. اب یہ کیل نکلنے سے جو چہرے میں چھوٹے چھوٹے سوراخ بن جاتے ہیں کتنے بدنما لگتے ہیں, وہ ساری عمر بھرتے نہیں ہیں. تو جو سوال کرتا ہے نا, کسی سے مانگتا ہے, تو اس کے چہرہ سمجھو وہاں سے نچ جائے گا. ہر سوال کے بدلے میں بیچ میں سے گوشت نکال لیا گیا. اب وہ بھر سکتا ہے؟ فل نہیں ہو سکتا. تو ضروری ہے کہ انسان عزت کی زندگی گزارے. مانگے تو رب سے مانگے, کیوں رب دے گا تو اس میں کوئی ذلت نہیں, کوئی توہین نہیں. اور بندوں سے مانگنا تو نری ذلت ہے. مانگنے سے بھی روکا گیا ہے, لیکن جن سے مانگا جائے انہیں بھی کہا گیا کہ مانگنے والوں کو جھڑکا نہ کرو, دے دیا کرو. ان کے مالوں میں وہ سمجھتے ہیں حق ہے مانگنے والوں کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی جو محروم لوگ ہیں جو مانگتے نہیں. وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ, زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے. اب شروع صورت میں 4 طرح کی ہواؤں کی قسم اٹھا کر فرمایا کہ لوگوں قیامت حق ہے. پھر اس پر آسمان کی قسم اٹھائی. اب وافی الارض واؤ کے ساتھ سلسلہ کلام جوڑ کے فرمایا زمین میں بھی یقین کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. یعنی آپ ان چیزوں سے ایسے ہی نہ گزرا کرو, غور و فکر کیا کرو. 2 کام کیا کرو. ایک تو اپنی زبان کو ہر وقت حرکت میں رکھا کرو, سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ, مالک کی تعریف کرتے رہو. دوسرا اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرتے رہا کرو, زمین میں بھی ہواؤں میں بھی. وفی انفسکم, اور تم خود اپنے آپ میں بھی غور کرو. انسان تیرا یہ جسم, تیرا یہ وجود, سمجھو یہ پوری ایک اس میں کے اندر بھی پوری کائنات کی طرح کام ہو رہا ہے. کتنی چیزیں اندر کام کر رہی ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اب دل کو ہی دیکھو, ہر وقت پمپ کر رہا ہے. اگر 1 منٹ کے لیے بھی رک جائے تو ہم جی سکتے ہیں. معدہ دیکھو کیسے کام کرتا ہے, ہاں, چکی کی طرح وہ ہر وقت چل رہا ہے. تو وہ ایک ملغوبہ سا تیار کرتا ہے. اگر پانی کی اس میں کمی ہو جائے تو ہمیں پیاس محسوس ہوتی ہے, ہم پانی پی لیتے ہیں, تو وہ اس کا سسٹم پورا ہو جاتا ہے. اور اگر وہ مطلب خوراک پہلے والی ہضم ہو چکی ہے, یعنی وہ کام اس کا فنش ہو گیا, تو وہ رکے گا نہیں, بلکہ وہ بھوک کی تمنا کرے گا کہ انسان کچھ اور کھائے اور میں اپنا کام جاری رکھوں. یعنی اندر جتنی مشینری بھی چل رہی ہے, یہ گردے, یہ مثال, یہ ہر چیز, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ آنکھیں, یہ کان. انسان تجھے کتنا قیمتی بنایا ہے اللہ نے کہ ایک ایک, اللہ فرماتے ہیں اپنی جانوں میں بھی غور کرو, تمہاری جانوں میں بھی نشانیاں ہیں. افلا تبصرون, لوگو تم افلا, پس کیا نہیں تم دیکھتے. یعنی خود تمہارے نفسوں میں دوبارہ زندہ ہونے کی بے شمار نشانیاں موجود ہیں کہ مٹی اور نطفے سے لے کر موت تک ہر لمحہ موت کے بعد زندگی کا گواہ ہے, کیونکہ جسم کا ہر خلیہ جو موجود ہوتا ہے فنا ہوتا ہے اور اس کی جگہ نیا خلیہ وجود میں آتا رہتا ہے. یعنی توڑ پھوڑ کا عمل مسلسل ہمارے جسم میں لگا رہتا ہے. تو یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ انسان جو رب تجھے اب بنا رہا ہے, یعنی آج سے 10 سال پہلے جیسے ہم تھے اب ویسے نہیں ہیں, اور جو اب ہیں پھر 10 سال بعد ویسے نہیں ہوں گے. تو ایسے بچپن سے جوانی تک آپ دیکھو کتنی تبدیلیاں انسان تیرے اندر آتی ہیں. تو جو رب یہ سب کر رہا ہے تمہارے مشورے کے بغیر, تم سے پوچھے بغیر, ہماری اس میں کوئی محنت لگتی ہے کچھ کرنے میں, تو وہ رب تمہیں موت دے کے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا. یقیناً کر سکتا ہے, اس کے لیے کچھ مشکل نہیں. وفی انفسکم, اپنے زمین میں بھی غور و فکر کیا کرو, اس میں نشانیاں ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے, اور تمہارے نفسوں میں بھی. افلا تبصرون, تم دیکھتے کیوں نہیں لوگو, کیوں نہیں اللہ کی وحدانیت, حکمت, تدبیر, یہ کاریگری پہ غور و فکر کرتے. وفی السماء رزقکم وما توعدون, اور آسمانوں میں تمہارا رزق ہے. یعنی آسمان سے بارش برستی ہے اور پھر اس سے کھانے پینے کا نظام چلتا ہے, اور کتنا وسیع و عریض نظام ہے کہ ہر ایک کو رزق ملتا ہے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب بھی کھانا کھاتے ہو, کوئی چیز آپ کے سامنے آتی ہے تو بس اسے ویسے ہی نہ کھا لیا کرو, تعریف کیا کرو اس کے بنانے والے کی. اس کا حق بنتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے کہ کیا کاراگری سے بنائی ہے, ایک ہی مٹی ہے ساری,
ایک ہی پانی لگتا ہے، پر رنگ رنگ کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، الگ الگ ذائقے کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور سب کو رزق مل رہا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، واہ میرے مولا واہ میرے اللہ، تو سارے جہاناں نو پالے اکلا، مخلوق ساری تیرے تے راضی، صبح شام کھاوے روزی پئی تازی، سب کو تازہ خوراک مل رہی۔ اللہ اکبر۔ ہواواں چ اڑدے ہزاراں پرندے، جنگلی شیر چیتے درندے، رج رج کے کھاون کر کر تسلا، واہ میرے مولا واہ میرے اللہ۔ آپ دیکھو ان کا رزق پورا پورا جانور، وہ ایک ایک جانور کھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو کبھی کمی نہیں آتی اس کے رزق میں، کبھی نہیں سنا کہ رزق کم ہو گیا ہے۔ یہ صرف مطلب پروپوگنڈا ہے، اوپر تک پانی ختم ہو جائے گا، رزق ختم ہو جائے گا۔ ہم آج سے کتنے سالوں پہلے سے سنتے آ رہے ہیں کہ آبادی کم کرو، آبادی کم ہونی چاہیے، آبادی کم نہیں تو فلانی شے ختم ہو جائے گی، فلاں شے ختم ہو جائے گی۔ ختم کچھ نہیں ہوا، بلکہ پہلے سے ہر چیز زیادہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ اللہ کا رزق ہے جو اپنے بندوں کو، بلکہ اپنی ساری مخلوق کو دے رہا ہے۔ یعنی جب تمہارا رزق آسمان ہی میں ہے تو پھر کمائی کے لیے اتنی فکر کیوں کہ جائز اور ناجائز کی تمیز بھی نہیں کرتے ہو، حق والوں کو حق نہیں دیتے، سائل اور محروم پر خرچ کرنے میں بخل مطلب کرتے ہو۔ جب آتا آسمان سے ہے تو کسی پر خرچ کر کے اپنا احسان کیوں جتلاتے ہو لوگو؟ جب تمہیں جس سے مل رہا ہے وہ تم پہ احسان نہیں جتا رہا، تمہیں فری میں دے رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو تم جب کسی کو ایک وقت کی روٹی دے کے پھر اس کے منہ پہ مارتے ہو تو یہ کتنا برا کرتے ہو۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ وعدہ کیا کیا جاتا ہے؟ جنت ہے، دوزخ ہے، قیامت ہے، یعنی یہ سارے فیصلے اوپر سے ہی ہو کے آ رہے ہیں، تو تم مان لو آسمان والے کو۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، لہٰذا آسمان اور زمین کے رب کی قسم ہے۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، پہلے اللہ اپنی بنائی ہوئی چیزوں کی قسم اٹھاتے ہیں، اب اللہ اپنی ذات کی قسم اٹھا کے تمہیں بتا رہے ہیں لوگوں یہ ساری باتیں اِنَّهُ لَحَقٌّ، یقیناً حق ہے، اسے جھوٹ نہ سمجھو لوگوں۔ یہ ایسے حق ہے مثل ما انکم تنطقون، جیسے تمہارا بولنا، یعنی یہ سب ایسے حق ہے کہ جس طرح تم بولتے ہو، تمہیں اپنے بولنے میں کچھ شک ہے کہ ہم بول رہے ہیں کہ نہیں بول رہے؟ جیسے یہ حق ہے ایسے ہی یہ حشر نشر، جزا سزا، جنت دوزخ سب ایسے ہی حق ہے۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اب یہ بات نہیں ہے کہ آسمان میں رزق ہونے کا مطلب ہے کہ آدمی کمانا چھوڑ دے۔ اللہ نے انسان کا جسم اس طرح سے بنایا کہ یہ محنت کرتا رہے۔ اب جن کو کرنے کو کوئی کام نہیں نہ ہوتا پھر وہ ورزشوں کی طرف جاتے ہیں نا، کہ مطلب جسم حرکت میں رہے گا تو ٹھیک رہے گا، ہے حرکت کرتے ہیں تو حرکت میں ہی برکت ہے، تم حرکت کرو گے تو ملے گا۔ اب یہ مت سوچو کہ ہم ہاتھ توڑ کے بیٹھ جائیں اور کچھ کریں نا، تو یہ تو رہبانیت ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ محنت کر کے کمانا اور دوسروں پر خرچ کرنا اس کی تلقین ہے۔ جنگلوں، بیابانوں یا خانقاہوں میں بیٹھ کر لوگوں کی طرف سے یا غیب سے آنے والے رزق کے انتظار کی بجائے جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے سے پاکیزہ ترین رزق حاصل کرنے کی ترغیب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی پوری زندگی اس کی شاہد ہے کہ پوری زندگی وہ ہاتھ توڑ کے نہیں بیٹھے رہے، حالانکہ ان سے زیادہ پکا ایمان کس کا ہو سکتا ہے؟ وہ محنت کرتے رہے، ساری زندگی محنت کرتے رہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہے۔ آسمان میں رزق ہونے کا یقین دلانے کا مطلب صرف یہ ہے کہ آدمی اپنی ساری جد و جہد کے باوجود بھروسہ صرف آسمان والے پہ رکھے اور ایک لمحہ کے لیے بھی رزق کی خاطر اس کے حکم سے منہ نہ موڑے۔ یہی ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ پر ایمان لانا۔ پھر فرمایا هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین،
کیا آپ کے پاس آئی ہے ابراہیم کے مہمانوں کی بات جو بڑے عزت والے مہمان تھے؟ اذ دخلوا، جب وہ داخل ہوئے، علیہ ابراہیم کے پاس جب وہ آئے، فقالوا سلاما، انہوں نے سلام کہا، تو قال سلام، ابراہیم نے بھی آگے سے سلام کہا، قال سلام قوم منکرون، کچھ اجنبی لوگ ہیں، یعنی میں نے پہچانا نہیں انہیں۔ اب دیکھیں ابراہیم کی عزت عظمت شان میں کسے اختلاف ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے اونچے مرتبے والے ہیں کہ سب دینوں والے انہیں مانتے ہیں، عیسائی یہودی سب انہیں اپنا جد یا اپنی بڑی ہستی مانتے ہیں۔ تو انہوں نے فرشتوں کو دیکھا اور کہنے لگے، ان کے سلام کا جواب دے کے کہنے لگے، نا پہچان لوگ لگتے ہو، یعنی میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے چند انبیاء کی مدد کا اور انہیں جھٹلانے والی قوموں پر آنے والے عذابوں کا ذکر فرمایا۔ ابراہیم اور لوط علیہ السلام کے واقعات یہ سورۃ ہود میں اور سورۃ ہجر میں اور عنکبوت میں بڑی تفصیل سے گزر چکے ہیں، یہاں صرف ایک ایک دو لائنوں میں بیان کیا گیا ہے۔ یعنی یہ بات کہ جو انہوں نے کہا نا قوم منکرون، میں نے ان لوگوں کو پہچانا نہیں، یہ بات انہوں نے دل میں کہی، ممکن ہے انسانی شکل میں آنے والے فرشتوں سے کہی ہو کہ آپ اجنبی لوگ ہو، مطلب میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ فراغ الی اہلہ، وہ تین فرشتے آئے تھے نا، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل، انسانی صورت میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے، اب انہوں نے مہمانوں سے پوچھا نہیں کہ آپ کیا کھاؤ گے، تو مطلب عموماً ایسی صورت میں مہمان یہی کہہ دیتے ہیں کہ نہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو انہوں نے مہمان نوازی کی، ان کو پوچھے بنا ہی خاموشی سے گئے اور ان کے لیے ایک بھنا ہوا موٹا تازہ بچڑا لے آئے۔ فراغا، پس چپکے سے گئے، الی اہلہ، اپنے گھر والوں کی طرف، فجاء، وہ لے آئے، بعجل، بچڑا، سمین، خوب موٹا تازہ یا تیل میں بھنا ہوا، یا سمین کا مطلب ویسے تیل بھی ہوتا ہے، تیل میں بھنا ہوا، لیکن ایک اور جگہ آتا ہے عجل حنیز، یعنی جو کوئلوں پہ یا توے پہ بھونا جائے نا، تیل کے بغیر بھونا جائے، جو مطلب موٹا تازہ بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ فقربہ الیہم، انہوں نے ان کے قریب کیا، قال الا تاکلون، اور ان سے کہنے لگے تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ فاوجس منہم خیفہ، وہ ڈرے ان سے دل ہی دل میں۔ کہتے ہیں اس دور میں اگر کوئی مہمان کسی کے گھر آئے اور کھائے نہ تو سمجھا جاتا تھا کہ یہ بری نیت سے آئے ہیں، تو انہیں ڈر محسوس ہوا۔ قالوا لا تخف، فرشتوں نے کہا، وہ انسانی صورت میں آئے، انہوں نے کہا آپ ڈرو نہ، وبشروہ بغلام علیم، اور انہوں نے آپ کو خوشخبری دی علم والے لڑکے کی۔ علم والے لڑکے سے مراد اسحاق علیہ السلام ہے، جو بی بی سارہ کو خوشخبری دی گئی۔ ابراہیم کے دو بیٹے ہوئے نا، دو بیویوں سے، سارہ ان کی پہلی بیوی تھی، ان کو خوشخبری دی علیم، علم والے لڑکے کی۔ تو جو ہاجرہ علیہ السلام کو خوشخبری دی ہے وہ کون سا بچہ تھا؟ حلیم، تحمل والا، حلم والا۔ کیا ان کا تحمل ہے کہ بغیر باپ کے ساری زندگی گزار دی، ہاں، ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے باپ کے ایک اشارے پہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ورنہ ایسی صورت میں تو مائیں بچوں کو یہی سکھاتی ہیں، ہمیں اس نے کون سا ساری زندگی پوچھا ہے، تو ہمیں اس کی بات ماننے کی کیا ضرورت ہے۔ یعنی وہ انہیں خالی جگہ میں چھوڑ آئے جہاں پہ کچھ نہیں سوائے پہاڑوں کے، تو انہوں نے اللہ کی فرما برداری میں وہاں پہ وقت گزارا، وہ وہاں پہ بغیر باپ کے پلے بڑھے رب کے سائے میں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب کوئی اللہ کی فرما برداری کرتا ہے پھر اللہ اس کی کتنی مدد فرماتے ہیں۔ تو اسماعیل کے بارے میں حلیم کہا گیا، تحمل والا بچہ، اور اسحاق علیہ السلام کے بارے میں علیم، علم والا بچہ۔ وبشروہ بغلام علیم، انہوں نے خوشخبری دی فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو علم والے بچے کی۔ فاقبلت امرأته فی سرۃ فسکت وجہها وقالت عجوز عقیم، تو ان کی بیوی چیختی ہوئی آگے بڑھی، پس اس نے اپنا چہرہ پیٹ لیا اور اس نے کہا
کہ بوڑھی بانجھ کہ ساری زندگی میرے اولاد نہیں ہوئی، جب میں جوان تھی تو اب بوڑھی ہو چکی ہوں تو اب میرا بیٹا ہوگا. مطلب جیسے بڑی حیرت یا تعجب سے عورتیں اپنے ماتھے پہ مارتی ہیں یا ایسے کرتی ہیں حیرانگی کا اظہار. قالوا کذالک، فرشتوں نے کہا ہاں ایسے ہی ہوگا، یعنی ہمیں نہیں پتا کہ کیسے ہوگا لیکن اللہ نے کہہ دیا تو ہوگا. قال ربک، کیونکہ تیرا رب نے یہ کہہ دیا ہے، انہ هو الحکیم العلیم، بے شک وہ اللہ حکمت والا اور علم والا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں اور نہ اس کے کسی کام میں کوئی خامی یا غلطی ہے. اللہ اکبر. قال فما خطبکم ایھا المرسلون، پھر اب ابراہیم کو خوشخبری تو مل گئی اپنے مطلب بچے کی، اس وجہ سے تو خوش تھے، لیکن وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ فرشتوں کا انسانی شکل میں آنا کوئی عام بات نہیں ہے، یعنی یہ عموماً نہیں آتے، کسی بڑے کام کے لیے آتے ہیں. پھر ان سے کہنے لگے، قالا، انہوں نے کہا، فما خطبکم، تمہارا معاملہ کیا ہے، ایھا المرسلون، اے بھیجے ہوئے لوگوں، یا اے قاصدو، یا اے آنے والو. قالو، انہوں نے کہا، انا ارسلنا الی قوم مجرمین، بے شک ہم بھیجے گئے ہیں مجرم قوم کی طرف. یعنی اس قوم وہ اتنی جرم کرنے والی قوم تھی کہ اس کا تعارف ہی مجرم قوم کہہ دیا کہ وہ مجرم قوم کی طرف ہمیں بھیجا گیا ہے. لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم بھیجیں ان پر حجارتاً پتھر، من طین، مٹی والے، یعنی جو پورے پتھر نہ ہوں، جن میں آدھی مٹی آدھے پتھر، کھنگریلی قسم کے، یہ کنکریاں ہم ان پر پھینکیں. مسومتاً، ہر کنکری نشان زدہ ہوگی، یعنی اس کنکری کے ساتھ کون سا بندہ مرنا ہے یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے. مسومتاً، وہ نشان زدہ ہے، عند ربک، تیرے رب کے ہاں، للمسرفین، حد سے نکل جانے والوں کے لیے. فاخرجنا، پس ہم نے نکال دیا، من کانا، جو ہے اس میں، من المومنین، مومنوں میں سے، یعنی جو بھی اس بستی میں ایمان والے لوگ ہیں نا، انہیں ہم نکال لیں گے. یعنی آپ ان کی وجہ سے پریشان نہ ہو کہ مومنوں کا کیا ہوگا، مومنوں کو ہم پہلے ہی نکال لیں گے. فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، فما، پس نہیں، وجدنا، ہم نے پایا، فیہا، اس میں، غیر بیت، سوائے ایک گھر کے، من المسلمین، کوئی اور مسلمان گھر، یعنی پوری بستی میں ایک گھر کے سوا اور کوئی گھر مسلمان نہیں ہے، جن میں بیوی بھی مسلمان نہیں تھی، یعنی 3 ان کی بیٹیاں اور کچھ لوگ اور تھے جو ان کے ساتھ ایمان لائے اور وہ بھی ان کے گھر میں ہی تھے، یا انہیں بھی ایک گھر ہی کہہ دیا کہ وہ صرف جو چند لوگ ان پر ایمان لائے ہیں، ایک گھر والے، ایک گھر کے سوا اس میں اور کوئی مسلمان گھر نہیں ہے. وَتَرَکْنَا، اور ہم نے چھوڑ دیا، فیہا، اس میں، آیتاً، ایک نشانی، للذین، ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں، عذاب العلیم، دردناک عذاب سے. ہم نے اس میں ان لوگوں کے لیے ایک نشانی چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں. اس بستی کو عذاب علیم سے ڈرنے والوں کے لیے نشانی اس لیے بنایا کہ وہی اس سے عبرت حاصل کرتے اور فائدہ اٹھاتے ہیں. رہے وہ لوگ جو ڈرنے کی بجائے سرکشی اختیار کرتے ہیں اور اکڑ جاتے ہیں اور اپنے نفس کے پیچھے چلتے ہیں، ان کے لیے ہر نشانی کفر اور سرکشی میں اضافے کا باعث ہی بنتی ہے. یعنی اس میں صرف ڈرنے والوں کے لیے نشانی ہے. اور یہ مطلب بحر مردار ہے، جسے ڈیڈ سی بھی کہتے ہیں، یعنی بحیرہ مردار، اور اس کے جنوبی طرف اب بھی نشانات موجود ہیں کہ کیسے اس بستی کو اوپر اٹھا کے نیچے پھینک دیا گیا اور اس پہ سمندر کا پانی چڑھ گیا. اللہ میری توبہ، استغفر اللہ. یہ مجرم لوگ، یعنی لواطت کرنے والے، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے برائی کرنے والے، اور یہ مطلب پہلی دفعہ انہوں نے یہ برائی شروع کی تھی ان لوگوں نے. اور ہر آنے جانے والے کو تنگ کرنا، مسافروں کو سامان لوٹ لینا اور ان سے برائی کر کے انہیں چھوڑ دینا، یہ ان کا وتیرا تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں ایسے برباد کیا کہ انہیں جہان والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا. پھر آگے موسیٰ نبی کی بات ہے. وفی موسیٰ، اور موسیٰ نبی میں بھی ایک نشانی ہے. اذ ارسلناہ، جب ہم نے انہیں بھیجا، الی فرعون، فرعون کی طرف، بسلطان مبین،
یعنی ایک واضح دلیل دے کر بھیجا۔ یعنی لوط کی بستی کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی ان لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے جو عذاب علیم سے ڈرتے ہیں، جب ہم نے انہیں کھلے معجزات دے کر بھیجا جو ان کے اللہ کا پیغمبر ہونے کی واضح دلیل تھے۔ فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ، لیکن جب بندے کے پاس طاقت ہو، قوت ہو، کچھ لوگ اسے ماننے والے ہوں، پھر بندے کا دماغ خام خواہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو فرعون فتولا، پس وہ مطلب اس نے منہ پھیر لیا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کی نشانیوں کو کوئی توجہ ہی نہ دی، حالانکہ اس نے ان نشانیوں نے اس کو اندر سے جھنجھوڑا ضرور، پر اس نے مانا نہیں، منہ پھیر لیا۔ کیوں؟ برکنہ، اپنی قوت کی وجہ سے، طاقت کے بل بوتے پہ، اکڑ سے ایسے منہ پھیر لیا کہ میں اسے نہیں ماننا، اور کہنے لگا وقال، اور کہنے لگا ساحر، جادوگر ہے، او مجنون، یا پاگل یا دیوانہ ہے۔ یعنی فرعون نے اپنی سلطنت اور فوجوں کی قوت کی وجہ سے ان واضح دلائل سے منہ پھیر لیا اور حق پہچان لینے کے باوجود ایمان لانے سے انکار کر دیا، اور لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام سے دور رکھنے کے لیے کہنے لگا یہ جادوگر ہے۔ جادوگر ویسے تو آپ دیکھو کہ صبح اس نے خود ہی جادوگر بلائے، جادوگری پہ تو ان کا بڑا یقین اور ایمان ہے لوگوں کا، جادوگری کو تو بڑا مانتے ہیں، پر حق کو جادو کہہ کے ٹھکرا دیا کہ لوگ مطلب اس کو کوئی ویلیو نہ دیں یا بات نہ مانیں۔ تو مجنون بھی کہہ دیا، دیوانہ، یعنی کتنا یہ پاگل انسان ہے کہ میرے جیسے ٹکر والے بندے کے سامنے آ کے بولتا ہے، یہ دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا ہے۔ فَأَخَذْنَاهُ، اللہ کہتے ہیں ہم نے اسے پکڑ لیا، وَجُنُودَهُ، اور اس کے لشکر کو بھی، فَنَبَذْنَاهُمْ، پس ہم نے انہیں پھینک دیا، فِي الْيَمِّ، سمندر میں، وَهُوَ مُلِيمٌ، وہ قابل ملامت کام کرنے والا تھا، وہ قابل ملامت کام کرنے والا تھا، یعنی وہ ایسا ظالم اور سرکش تھا کہ اس کے سمندر میں لشکر سمیت غرق ہونے پر کسی نے اس کے حق میں کوئی کلمہ خیر نہیں کہا، بلکہ ہر شخص کے منہ سے اس کے لیے ملامت اور پھٹکار ہی نکلی، جس نے سنا یہی کہا کہ اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ اللہ میری توبہ، استغفر اللہ۔ وفی عاد، آگے عاد قوم کا ذکر ہے، یعنی کتنی قوموں کا مختصر تھوڑا تھوڑا بتایا جا رہا ہے کہ مطلب اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جو مانیں گے یقیناً میری طرف سے انہیں اچھا ہی نام ملے گا، بھلے دنیا میں بظاہری طور پہ انہیں تھوڑی تنگی آئے، تکلیف آئے، مشقت سہنی پڑے، لیکن بالآخر یہ سرخ روح ہو کر رہیں گے اور دوسرے مٹنے والے ہیں۔ وفی عاد، اور عاد اذ ارسلنا، جب ہم نے بھیجا، علیہم ان پر، ریحا، ہوا، عقیم، عقیم بھی بانجھ کو کہتے ہیں نا، پیچھے وہ سارہ علیہ السلام نے کہا نا اپنے آپ کو کہ میں عجوزن، بوڑھی ہوں، اور عقیم، بانجھ ہوں، بانجھ یعنی جسے امید ہی نہ ہو کہ میری اولاد ہوگی، اور عقیم، یہاں ہوا کو بھی عقیم کہا، یعنی جو خیر و برکت سے خالی ہو، یعنی ایسی آندھی بھیجی، ایسی ہوا بھیجی جس میں کوئی برکت نہیں تھی، کوئی خیر نہیں تھی، جس پر پڑتی تھی اسے ہی برباد کر کے رکھ دیتی تھی۔ وفی سمود، ما تذرو، نہیں وہ چھوڑتی تھی، من شیء، کسی چیز کو، اتت علیہ، جس پر بھی آتی، الا جعلتہ، مگر کر دیتی اس کو، کررمیم، چورے کی طرح، بالکل ہڈی مٹی میں پڑی ہڈیاں جب گل سڑ کے ایسے اتنی مطلب خستہ ہو جاتی ہیں نا کہ ان کو پکڑ کے ایسے کرو تو رمیم، صورت یاسین میں بھی آتا ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم گل سڑ کے ہڈیاں ہو جائیں گے اور ایسے چورا ہو جائیں گے، یعنی وہ ہڈی کو پکڑا ابو جہل نے ایک دفعہ اور ایسے اسے پکڑ کے کہنے لگا جب ہم ایسے ہو جائیں گے رمیم، چورا، کہ ہڈیاں کی بھی مٹی بن گئی، تو تب ہمیں اللہ کیسے اٹھائے گا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ اٹھا لے گا جس نے تمہیں پہلی دفعہ اٹھایا ہے نا، وہ تب بھی اٹھا لے گا۔ اب یہ لوگ ایسے چورا بن گئے۔ وفی سمود اذ قیل لہم تمتعوا حتی حین، اور سمود کا واقعہ بھی یاد ہوگا آپ کو جو پیچھے سنا ہے، پڑھا ہے، کہ سمود اذ قیل لہم، جب ان سے کہا گیا تمتعوا، فائدہ اٹھاؤ، حتی حین، ایک وقت تک کے لیے، فعتوا، لیکن انہوں نے نافرمانی کی، ان امر ربہم، اپنے رب کے حکم کی، فاخذتہم الصاعقۃ، پکڑ لیا ان کو صاعقہ، یعنی چیخ نے یا کڑک نے یا بجلی نے، مختلف قسم کے ان پر عذاب آئے، رجفہ بھی آیا ہے زلزلے نے،
وَهُمْ يَنْظُرُونَ، اور وہ دیکھ رہے تھے، یعنی دیکھتے دیکھتے موت آئی سب کو کہ وہ مر رہا ہے مر رہا ہے مر رہا ہے، ایسے وہ کڑک سے چیخ سے دل پھٹ رہے ہیں، اور یعنی سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور موت کی وادی میں جا رہے ہیں۔ فَمَسْتَطَاعُوا، پس نہیں ان میں طاقت تھی، من قیام، کھڑا ہونے کی۔ ہوتا ہے نا انسان اگر اس پہ کوئی حملہ کرے تو کھڑا ہو کے آگے سے جواب دے یا اس حملے کو روکے، یہ بھی نہیں ان میں طاقت تھی۔ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ، اور نہ ہی وہ خود اپنا دفاع کر سکتے تھے، یا کم از کم اتنا ہی کر لیں کہ چلو بھاگ کے کہیں چھپ چھپا جائیں، تو یہ بھی نہ کر سکے وہ۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، اور اس سے پہلے، ان قوموں سے پہلے نوح کی قوم کا بھی واقعہ یاد کرو نا، نوح کی قوم جو ان سے پہلے تھی، اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، وہ بھی یقیناً بڑے نافرمان لوگ تھے۔ یعنی دیکھو ان کا کیا انجام ہوا۔ اب یہ جو انجام ہوئے یا یہ جو پکڑ ہوئی، یہ آپ ایسے ہی سمجھو جیسے کسی مجرم کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، ابھی آگے سزا تو باقی ہے جو آگے ہونی ہے، ہاں یہ پکڑ ہے ان کی کہ اب دنیا میں اور یہ گناہ نہیں کر سکیں گے، یہ مطلب پکڑ لیے گئے، گرفتار ہو گئے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا، اور آسمان کو لوگوں دیکھو، آسمان پہ غور کیا کرو، دیکھا کرو اوپر۔ نبی علیہ السلام جب صبح اٹھتے نا تو ایسے آسمان کی طرف دیکھ کے تو سورہ آل عمران کی نا آخری آیتیں پڑھتے، اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآیَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یعنی زمین و آسمان کی بناوٹ میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا بنایا ہے رب نے۔ ہاں غور کیا کرو، اللہ یہ بات بار بار کرتے ہیں نا کہ دیکھو ہم نے آسمان بغیر ستونوں کے بنائے، غور کیا کرو ان چیزوں پہ۔ آسمان کو ہم نے بنایا ہے بِأَیْدٍ، اپنے ہاتھوں سے، عظیم قوت کے ساتھ۔ سورت کی ابتدا سے قیامت اور جزا سزا کے حق ہونے کا بیان چلا آ رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کئی قسمیں کھائیں اور دوبارہ زندہ کرنے پر اپنے قادر ہونے کے بہت سے دلائل پیش فرمائے، جن میں آسمان زمین کا خصوصاً ذکر فرمایا۔ درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور کفار کو خبردار کیا کہ قیامت اور پیغمبروں کو جھٹلانے والی قوموں کا انجام کتنا برا ہے۔ یہاں آخرت کے حق میں تاریخی دلائل ذکر کرنے کے بعد دوبارہ پھر اس کے ثبوت میں یعنی آفاقی دلائل پیش کیے جا رہے ہیں۔ ایدن یدن کی جمع کے طور پر بھی آتا ہے، جس کا مطلب ہاتھ ہے۔ بنیناہا بِایدن، ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ اگر یہ معنی کیا جائے کہ ہم نے آسمان کو ہاتھوں سے بنایا ہے تو اس سے کوئی خرابی لازم نہیں آتی، کیونکہ قرآن حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں۔ مگر یہاں بھی ایدن آدا یا عیدو سے ہے، مطلب اس کا قوت ہے، یعنی اتنا عظیم آسمان بنانا معمولی کام نہیں، یہ ہماری ہی قوت ہے جس کے ساتھ ہم نے اسے ہم نے اسے اس وقت بنایا جب کچھ بھی نہیں تھا، تو ہم تمہیں دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتے اے لوگو۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور بے شک ہم اس میں وسعت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک واسع بھی ہے نا نام، یعنی وسعت والا، یعنی اللہ کی ذات صفات کی وسعت کی کوئی حد نہیں، اس کا وجود، حیات، علم، قدرت، حکمت وغیرہ سب لامحدود ہیں۔ اور اوسع یوسع، وسیع کرنا، اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ آسمان ہم نے بنایا اور یقیناً ہم اسے وسیع کرنے والے ہیں، یعنی کائنات میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن میں آج تک تخلیق اور توسیع کا عمل جاری ہے اور آئندہ بھی جاری رہے گا، بلکہ ہر چیز کا یہی حال ہے۔ انسان کو ہی لے لو کہ اس کی نسل بڑھ رہی ہے، تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہی کائنات کا شاہکار ہے انسان، تو ایسے ہر چیز بڑھتی جا رہی ہے۔ اب یہ مطلب غور و فکر کرنے والے سائنسدان قسم کے لوگ یا جو اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرتے ہیں، اللہ ہمیں بھی کرنے کی توفیق دے، تو وہ پہلے سے زیادہ پاورفل چیزیں بناتے ہیں دیکھنے کے لیے، تو ان کی حیرت اور ہی گم ہو جاتی ہے، انہیں اور کچھ نظر آتا ہے، اور یعنی اللہ چیزوں میں وسعت کرتے جا رہے ہیں۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، اور زمین کو ہم نے فرش بنا دیا، فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ،
ہم کتنے اچھے بچھانے والے ہیں، اللہ اکبر۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہم نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے بنا دیے تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کرو۔ آسمان اور زمین کا جوڑا، ہاں، ہر شے کا جوڑا جوڑا، تو دنیا کا بھی تو کوئی جوڑا ہونا چاہیے نا، دنیا کا آخرت جوڑا۔ دنیا ادنا سے ہے نا، بالکل تھوڑی، جو کوئی 1000 سال بھی جی کے یہاں سے چلا جائے تو لگتا ہے کبھی آیا ہو، تو آخرت ہمیشہ رہنے والی، کبھی نہ مٹنے والی۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، لوگو دوڑو اللہ کی طرف، انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مثال اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دے کر مجھے بھیجا ہے، اس کی مثال اس آدمی جیسی ہے جو ایک قوم کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں نے لشکر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور میں کھلا ڈرانے والا ہوں، اس لیے دوڑو دوڑو۔ تو ایک گروہ نے اس کی بات مان لی اور آرام کے ساتھ اندھیرے میں چل پڑے اور بچ کر نکل گئے، اور ایک گروہ نے اسے جھٹلا دیا، تو لشکر نے صبح صبح ان پر حملہ کیا اور یہ تباہ و برباد کر دیا۔ یعنی جس نے نہیں مانا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ جو نبی کی بات، ایسے ہی لوط نبی نے اپنے جن ماننے والوں کو رات کو سحری کے وقت کہا نا کہ یہاں سے ہم نے نکل جانا ہے، بیوی کو بھی ساتھ لے کے جا رہے تھے، لیکن وہ بار بار پیچھے دیکھتی تھی اور مطلب اس کا دل آگے ساتھ ان کے چلنے کو نہیں کر رہا تھا، تو وہ بھی پیچھے ہی پکڑی گئی۔ یعنی جو نبیوں کی بات مان لیتا ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، لوگو دوڑو اللہ کی طرف تو بچ جاؤ گے۔ اگر اپنی من مانیاں کی، اپنی مرضی کی، تو یقیناً پھنس جاؤ گے۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، نہ تم بناؤ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود۔ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بناؤ۔ کذالک، ایسے ہی، اسی طرح، ما أتى الذين من قبلهم من رسول، ان لوگوں کے پاس جو ان سے پہلے تھے کوئی رسول نہیں آیا، الا قالوا ساحر او مجنون، مگر پہلے لوگوں نے بھی اپنے نبیوں کو یہی کہا کہ یہ جادوگر ہے، ساحر، جادو کرنے والا ہے، او مجنون، یا دیوانہ ہو گیا ہے۔ یعنی جب لوگ دیکھتے کہ اکیلا شخص پوری قوم کے خلاف توحید اور آخرت کی بات کر رہا ہے، جس سے اپنے کسی دنیاوی مفاد کی اسے کوئی پرواہ نہیں، تو ساری قوم اس کی مخالفت کرتی، مذاق اڑاتی اور اس کی ایذا رسانی کرتی، اسے اذیت دیتی، تو جب وہ پھر بھی دعوت دیتا رہتا تو لوگ کہتے پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا۔ اتواصوا بہ، کیا انہوں نے ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کی ہے؟ یعنی پہلے لوگوں نے بھی یہی بات کی، دوسرے لوگوں نے بھی یہی بات کی، پھر دوسروں نے بھی، اور اب میں آخری نبی ہوں، مجھے بھی وہی لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ کیا یہ انہوں نے ایک دوسرے کو پڑھایا ہوا ہے، ایک دوسرے کو نصیحت کی ہے؟ بل ہم قوم طاغون، ایک دوسرے کو وصیت تو نہیں انہوں نے کی، بلکہ یہ سارے سرکش ہیں۔ تو سرکشوں کی بات ایک ہی ہے، وہ نوح نبی کی قوم کے لوگ ہوں یا آخری نبی محمد کی قوم کے لوگ ہوں، سارے ایک ہی بات کریں گے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، بس آپ منہ موڑ لو اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے۔ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ، آپ پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ یعنی جب وہ سرکشی پہ اڑے ہوئے ہیں، حق واضح ہونے کے باوجود اسے قبول کرنے پر تیار نہیں، تو آپ کی ذمہ داری صرف حق کا پیغام پہنچا دینا تھا، وہ آپ نے پہنچا دیا۔ اب اگر وہ اسے قبول نہیں کرتے تو آپ پر کوئی ملامت نہیں۔ وَذَكِّرْ، آپ نصیحت کیجئے، فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ، بے شک نصیحت تنفع المؤمنین، مومنوں کو فائدہ دے گی۔ بتاتے رہو، کئی ماننے والے ہوں گے، کئی نہیں مانیں گے، بس تمہارا کام ہے اللہ کا پیغام پہنچاتے رہو، سناتے رہو، یہی تمہاری ڈیوٹی ہے، اپنی ڈیوٹی ادا کرتے رہو۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، نہیں میں نے پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر صرف اپنی عبادت کے لیے۔ اس آیت میں بتایا کہ نصیحت کیا کرنی ہے اور کون سی بات یاد دلانی ہے۔ فرمایا انہیں یاد دلاؤ کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں،
بعض لوگوں نے رکوع سجود قیام ذکر نماز روزے زکوٰۃ اور حج وغیرہ ہی کو عبادت سمجھ رکھا ہے۔ بے شک یہ بھی عبادت ہے، مگر صرف یہی عبادت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم بھی دیا ہے اس کی فرما برداری کرنا عبادت ہے، حتیٰ کہ اس کے حکم کے مطابق کھانا پینا سونا اور بیوی سے میل ملاپ یہ بھی عبادت ہے، کیونکہ رب کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس نے مالک کے منع کیے ہوئے حرام سے اجتناب کیا اور اپنی خواہش پوری کی تو اپنے مالک کے حکم پر چلتے ہوئے پوری کی۔ یہی بندگی اور یہی عبادت ہے، یعنی پوری زندگی صبح سے شام تک سارے کام اللہ کے حکم کے مطابق کرنا عبادت ہے۔ صرف نماز پڑھ لینا یا روزہ رکھنا یا حج کرنا ہی عبادت نہیں ہے، بلکہ کھانا پینا بھی اس کے طریقے پہ کیا جائے تو عبادت ہے۔ یہ صفائی ستھرائی، یہ نہانا دھونا، یہ شادیاں، یہ سب عبادت ہے جب ان کے طریقے کے مطابق کیا جائے۔ ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، نہ میں ان میں سے کوئی رزق چاہتا ہوں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائے۔ اللہ اکبر، یہ کتنی خوبصورت بات ہے۔ آپ سوچو کہ جتنے بھی لوگ دوسروں کی پوجا کرتے ہیں نا اللہ کے علاوہ اور بندگی کرتے ہیں، ایک تو ان کے دین بہت مشکل ہے۔ اگر دیکھا جائے نا، غور کرے کوئی کہ وہ ادیان کس قدر مشکل ہے۔ ایک تو ہمیں اللہ نے آسان دین دیا ہے، اور دوسرا وہ لوگ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ میں اس دن پڑھ رہی تھی کہ جو مرزئی لوگ ہیں نا، کہ انہوں نے اپنے ماننے والوں پہ اتنے ٹیکس عائد کیے ہوئے ہیں نا کہ تنخواہ میں سے اتنے دینے ہیں، اپنی قبر کے لیے اتنے جمع کروانے ہیں، مطلب ان کی تنخواہوں میں کٹوتی ہوتی رہتی ہے۔ اور اگر آپ نہیں دو گے، اور اچھا یہ بھی ضروری ہے کہ وہ سلپیں بھی آپ سنبھال کے رکھو، جب آپ مرو تو وہ سلپیں بھی ساتھ آئیں، اور اگر پورا وہ پیسہ ہے اسی حساب سے کہ آپ کو ان کی جنت میں جگہ مل سکے تو وہ وہاں دفنائیں گے، ورنہ وہ وہاں نہیں دفنائیں گے۔ تو جب وہ لوگ پھر پیسے پورے کرتے ہیں، پھر اس کی میت کو اس دوسرے دوزخ والے قبر سے نکال کے پھر جنت والے قبر میں ڈالا جاتا ہے۔ مطلب ہمارا دین کتنا آسان ہے کہ جس کے پاس ہے صرف وہی دے گا۔ مطلب غریب بندہ ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اس پہ کوئی نہیں ہے ذمہ داری کہ وہ دوسروں کو دے۔ اللہ اکبر، اللہ، یہ کتنا آسان دین ہے۔ اور ہمیں کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم کما کے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس کے آگے کھانا رکھیں، کہ اس کو خوش کرنے کے لیے اس کو کھلائیں۔ دیکھ کتنی خوبصورت بات ہے، ما ارید منہم من رزق، میں ان سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتا اور نہ ہی میں ارادہ کرتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائے۔ اللہ اکبر، اللہ تجھے کون کھلائے، تو تو کھانے پینے سے پاک ہے، بلکہ تو اتنا مہربان ہے، دن رات صبح و شام ہمیں کھلاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دن رات سب کو رزق دینے والا ہمارا اللہ، وہ رزق کا مطالبہ نہیں کرتا اور نہ ہی وہ چاہتا ہے کہ ہم اسے کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ رزق دینے والا، بڑی قوت والا، متین، بڑا مضبوط ہے۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ، تو بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، ذنوباً یعنی ذنوباً ان کے ساتھیوں کی باری کی طرح عذاب کی ایک باری ان کی بھی ہے، سو وہ مجھ سے جلدی عذاب نہ مانگیں، کیونکہ جو ان کا عذاب ہے انہیں مل ہی جائے گا۔ فویل للذین، پس ہلاکت ہے، پھر ہلاکت ہے ان کے لیے، کافر جنہوں نے کفر کیا، من یومہم، اس دن کے لیے، الذی یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اب سورت کے آخر میں کفار قریش کے متعلق فرمایا کہ جس طرح ان سے پہلے ان کے ساتھیوں پر باری باری عذاب آیا، اسی طرح ان مشرکین پر بھی عذاب کی نوبت کی باری آ رہی ہے جنہوں نے ظلم کیا۔ ظلم سے مراد اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، ان الشرک لظلم عظیم، لیکن عموماً ہم اسے شرک کو ظلم نہیں سمجھتے۔ ہماری نظر میں کوئی کسی کو قتل کرے تو ظلم، کسی نے کسی کے ساتھ برائی کی تو ظلم، بے شک یہ ظلم ہے، لیکن سب سے بڑا ظلم اللہ نے کسے کہا؟ ان الشرک لظلم عظیم، میرا حق کسی کو دو، جو سر میرے سامنے جھکنا ہے وہ کسی اور کے سامنے جھکاؤ، جس زبان پہ میرا ذکر جاری رہنا ہے اس زبان پہ کسی اور کی نام کی تسبیح نکالو، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو یہ لوگوں ہلاکت ہے کافروں کے لیے اس دن جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، وہ دن ضرور آئے گا۔ انما لتوعدون لصادق، شروع میں فرمایا نا کہ وہ دن ضرور آئے گا۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، یقیناً وہ واقعہ، وہ قیامت ضرور آنے والی ہے۔
سورۃ معارج میں بھی فرمایا کہ قبروں کے دن جب وہ لوگ نکلیں گے ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، تو ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وما علیہ الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت مہربانی، شکریہ آپ لوگوں کی تشریف آوری کا۔ اللہ سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اور قدم قدم کے بدلے نیکیاں دے، سب کی دلی خواہشیں، نیک تمنائیں، نیک آرزوئیں پوری فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔